सहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि। मोहतरम मुअज़्ज़म और इंतहाई इज़्ज़त के लायक मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की लातदाद अनगिनत रहमतें, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, उसकी रहमतें हैं, उसकी करम नवाजियाँ हैं, जिसने हमें मुसलमानों के घर पैदा किया और हमें मुसलमान बनाया। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं पीर अबू नोमान रिज़वी सैफ़ी यूट्यूब चैनल। मैं अपने तमाम नाज़रीन से बहुत ही अक़ीदत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, वो हमारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन जो पूरी दुनिया में हमारे चैनल्स को देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं, मैं उन सब को दिली दुआओं से नवाजता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में दुआ है, रबीउल अव्वल शरीफ का पुरनूर और मुबारक महीना है। इस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला सब के घरों में अपने फ़ज़ल, अपने करम की चांदनी और रोशनी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला सब के घरों से दुखों के अंधेरे ख़त्म फ़रमा दे, सुखों के सवेरे अल्लाह नसीब फ़रमाए, खुशियों के उजाले अल्लाह पाक नसीब फ़रमाए। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज जो वज़ीफ़ा मुबारक मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, ये वज़ीफ़ा मुबारक रबीउल अव्वल शरीफ का मुक़द्दर चमका देने वाला, किस्मत जगा देने वाला और नसीबों के बंद तालों को खोल देने वाला है। रबीउल अव्वल शरीफ की 11 और 12 को ये वज़ीफ़ा मुबारक करने वाला किसी भी चीज़ से महरूम नहीं रहेगा, वो चाहे दौलत हो, वो चाहे रिज़्क़ हो, चाहे घर हो या गाड़ी हो। अल्लाह तबारक व तआला से इस वज़ीफ़ा मुबारक की बरकत से वो घर मांगेगा, अल्लाह घर अता फ़रमा देंगे, वो गाड़ी मांगेगा, अल्लाह गाड़ी अता फ़रमा देंगे, रिज़्क़ के दरवाज़े अल्लाह तबारक व तआला खोल देंगे, मालो दौलत और रिज़्क़ के अंबार लग जाएंगे इस वज़ीफ़ा मुबारक के करने की बरकत से। ये वज़ीफ़ा मुबारक इंतहाई मुजर्रब है, इंतहाई ज़ूद असर है और बड़ा ही सरीउल असर है, सरीउ तासीर है, तीर बहदफ है। इस वज़ीफ़ा मुबारक को करने वाला कभी मायूस और नाकाम नहीं होता। इस वज़ीफ़ा मुबारक को करने वाला कभी नाकाम और नामुराद नहीं होता। ये वज़ीफ़ा मुबारक खुशहाली का ज़ामिन है, ये वज़ीफ़ा मुबारक खुशहाली की सनद है, ये वज़ीफ़ा मुबारक आपकी मायूसियों को दूर कर देने का सर्टिफिकेट है। बहुत ही कमाल और लाजवाब वज़ीफ़ा मुबारक। अगर आप चाहते हैं कि हमारी तंगदस्तियाँ दूर हो जाएं, परेशानियाँ दूर हो जाएं, हमारे गम दूर हो जाएं और वो दुआएं जो आज तक कबूल नहीं हो रही और वो खुशियाँ जो आज तक नसीब नहीं हो रही, वो खुशियाँ हमें मिल जाएं, नाकामियाँ और नामुरादियाँ ख़त्म हो जाएं, मायूसियाँ ख़त्म हो जाएं और दुखों के अंधेरे सुखों के उजालों में तब्दील हो जाएं, तो फिर इस वज़ीफ़ा मुबारक को 11 रबीउल अव्वल शरीफ, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को ज़रूर कर लीजिए। इन 2 दिनों में अगर ना कर सकें तो पूरे महीने में आप किसी भी 2 दिन में इस वज़ीफ़ा मुबारक को कर लें और तीसरे दिन आपने 3 बार सूरह इखलास और 1 बार सूरत फातिहा पढ़ के, अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़ के, इसका सवाब आका नामदार ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से तमाम अंबिया कराम, तमाम मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन, आपके अज़वाज मुतहरात, उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे
آپ کی صاحبزادیاں، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین اور تبع تابعین اور پوری امت کے اولیاء کرام، علماء کرام، مشائخ کرام اور تمام مومنین کی روحوں کو ایصال ثواب آپ نے کر دینا ہے۔ وظیفہ آپ کا مکمل۔ اس وظیفہ مبارک کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مایوسیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم خوشحالی کے دورہ میں آ جائیں، خوشحالی کے زمانے میں آ جائیں، خوشحالی ہمارے گھر کا اوڑھنا اور بچھونا بن جائے، تو پھر آپ نے اس وظیفہ مبارک کو ضرور کرنا ہے۔ 11 ربیع الاول شریف ہفتے والا دن اور 12 ربیع الاول شریف اتوار والا دن، جو 2022 کا یہ ربیع الاول شریف آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ مہینہ اتنا عظیم الشان ہے، آپ کو پتہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، وہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف کا قرار فرمایا۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا فرمائیں، اور جس ماہ مبارک کے اندر قرآن آیا، جس رات کے اندر قرآن آیا، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظمت والی، اتنی فضیلت والی، اتنی شان والی، اتنی رتبے والی بنا دیا کہ اس ایک رات کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ رات، جس رات میں میرا پاک کلام قرآن نازل ہوا، وہ رات ساری راتوں سے افضل ہے، اتنی افضل ہے کہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ اسے قرار دیا۔ اور خداوند قدوس نے فرمایا، یہ رات ایسی رات ہے جس میں جبریل امین علیہ السلام وہ نازل ہوتے ہیں زمین پر، اور ان کے ساتھ لشکروں کے لشکر فرشتوں کے نازل ہوتے ہیں اور پوری زمین پر وہ پھیل جاتے ہیں۔ ملائکہ کا نزول جبریل امین علیہ السلام کی معیت کے اندر، ان کی قیادت کے اندر فرشتوں کا نزول ہونا اور روئے زمین پر پھیل جانا، یہ باعث رحمت، باعث برکت اور باعث فضیلت ہے۔ کتنی عظمت والی رات جس میں قرآن نازل ہوا، کتنی برکت والی رات جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو جس دن کو، جس گھڑی کو، جس وقت کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ دن کتنا افضل ہوگا، وہ دن کتنی برکت والا ہوگا، وہ لمحہ کتنی فضیلت والا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ وہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے دربار گہربار میں، جن کے روضہ انور پر صبح کو 70,000 فرشتوں کا درود و سلام پیش کرنے کے لیے آنا، اور شام کو 70,000 ملائکہ کا درود و سلام کے لیے حاضری دینا، یعنی ایک دن میں 1,40,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، 70,000 کا صبح اور 70,000 ملائکہ کا شام کو۔ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے یہ صبح و شام جو 70,000 ملائکہ کی جماعت آتی ہے،
ان کو پھر دوبارہ زندگی میں تا دم قیامت آنا نصیب نہیں ہوگا، یعنی دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی، ان کی دوبارہ باری ہی نہیں آئے گی جو ایک بار آ گئے۔ تو محترم خواتین و حضرات، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، دینی اور اسلامی بہنوں، کتنی عظمت والا وہ دن ہے 12 ربیع الاول شریف کا، کتنی شان والا، کتنے مقام والا، کتنے رتبے والا ہے۔ اس مبارک دن کے اندر 11 ربیع الاول شریف کو آپ نے شروع کرنا ہے یہ وظیفہ، اور 12 ربیع الاول شریف دن کے کسی بھی وقت میں آپ نماز فجر کے بعد نماز اشراق ادا کریں، نماز چاشت پڑھیں، جس طرح آپ کی روٹین ہے، اس کے بعد یہ وظیفہ مبارک، یہ عمل مبارک ہے۔ اور اس عمل مبارک کو سنیے، کتنی فضیلت اور کتنی عظمت والا ہے کہ یہ عمل مبارک کر کے، یہ وظیفہ مبارک کر کے اللہ کے دربار سے آپ گھر کی دعا مانگیں گے، اللہ گھر عطا فرما دیں گے۔ آپ گاڑی کی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ گاڑی عطا فرما دیں گے۔ آپ ڈھیروں رزق کی دعا مانگیں گے، اللہ رزق عطا فرمائیں گے۔ آپ مال و دولت کی دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائیں گے۔ آپ کسی حوالے سے صحت و تندرستی کی دعا مانگیں گے، آپ کو وہ مل جائے گی۔ دنیا جہاں کی کسی نعمت کو رب تعالیٰ کے دربار سے طلب کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وہ عطا ہو جائے گا۔ آپ کو مایوس اور ناکام اور نامراد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ بڑی سے بڑی چیز کو مانگیں، وہ بڑی آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے بڑی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم ہر وقت آپ کو یہ بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اپنا عقیدہ مضبوط کریں، اپنا یقین مضبوط کریں۔ اب وہ وظیفہ مبارک اور عمل مبارک کرنا کیسے ہے، اسے سماعت کیجیے۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد نماز اشراق، نماز چاشت سے لے کر آپ زوال تک، زوال آفتاب تک، اور پھر اگر آپ نے ظہر کے بعد اس کو کرنا ہے تو پھر آپ نے ظہر سے عصر کے درمیان میں، اور اگر آپ نے صبح کرنا ہے تو پھر صبح نماز اشراق اور چاشت کے بعد آپ کر سکتے ہیں، نماز اشراق کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب طریقہ کار اس کا سماعت کیجئے۔ 2 نفل آپ نے ادا کرنے ہیں، اور ٹوٹل 4 نفل آپ نے پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد سلام پھیر دینا ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ اور ان 2 رکعتوں میں طریقہ کار کیا ہے؟ سورہ فاتحہ شریف کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ ایک بار آپ روٹین سے پڑھتے ہیں، کوئی بھی صورت ملا لیتے ہیں، لیکن آپ نے ان 4 نوافل میں جو 2 رکعت کر کے ادا کرنے ہیں، اس ایک رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ شریف کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ 4 نوافل جب ادا کر چکے تو یہ 12 مرتبہ سورہ اخلاص ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے 14 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 14 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں یہ نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اے اللہ، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالی شان میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ 2 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 2 دن یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ تیسرے دن آپ نے اس کا ثواب پوری امت کی ارواح کو پیش کر دینا ہے، اصال کر دینا۔ اصال کا معنی ہے پہنچانا، یہ ثواب آپ نے پہنچا دینا ہے۔ آپ کا عمل پورے 1 سال کے لیے کمپلیٹ ہو گیا۔ ایک اللہ کے بندے نے ہمیں بتایا کہ میں پورا سال اس عمل کے انتظار میں رہتا ہوں کہ یہ میں عمل کروں، اور سال میں ایک بار یہ عمل کرتا ہوں، اور پورا سال اس کے میں نظارے لوٹتا ہوں، اور اس کی بہاریں
اللہ مجھے نصیب عطا فرماتا ہے، میں کامل یقین کے ساتھ کرتا ہوں اللہ نے مجھے اپنا گھر بھی عطا فرمایا ہے، اللہ نے مجھے گاڑی بھی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری مشکلیں بھی آسان فرمائی ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم ہے کہ کبھی رزق ختم نہیں ہوا، آنے جانے والے بہن بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، عزیز و اقارب ہوں، دوست احباب ہوں، کوئی اور ملنے والے مسلمان ہوں، کوئی سائل ہو، کوئی میرے دروازے پر آ جائے، کوئی مجھے بات کرے، کوئی مطلب طلب کر لے، کوئی سوال طلب کرے، میں اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے اس کی مدد کے لیے اپنا قدم فوراً اٹھاتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کبھی ناکام اور نامراد نہیں کیا۔ یہ ایسا وظیفہ مبارک ہے، ایسا عمل مبارک ہے جو بڑا ہی مجرب ہے، بڑا ہی شاندار ہے۔ 4 نوافل، اور 4 نوافل میں ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور سورہ اخلاص کی اتنی اہمیت ہے اور اتنی فضیلت ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کو میری امت پر عذاب کرنا مقصود ہوتا، اگر اللہ کو مقصود ہوتا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر عذاب بھیج دے، اگر اللہ کو یہ مقصود ہوتا، یہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرما رہے ہیں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ کو مقصود ہوتا عذاب بھیجنا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو ماہ رمضان اور سورۃ اخلاص کبھی نہ عطا فرماتا۔ یعنی سورہ اخلاص عطا فرمانے کی وجہ اور حکمت، اور ماہ رمضان عطا فرمانے کی وجہ اور حکمت یہ ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بقول اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 انعام اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر عذاب نہ آئے۔ تو اللہ کو عذاب بھیجنا مقصود ہی نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت رمضان شریف کے ذریعے سے اور سورۃ اخلاص کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ آئیے سورہ اخلاص شریف کی اور فضیلت میں آپ کو بتا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی 1/3 قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے، صحابہ کو بعض روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی ہے جو تم میں رات کو 1/3 قرآن پاک پڑھ کے سویا کرے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جو بندہ 1 بار سورۃ اخلاص پڑھ لے، 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 بار سورہ اخلاص پڑھنے کی برکت سے اس کو 10 پاروں کا اللہ پاک ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی 3 مرتبہ جس نے سورہ اخلاص کو پڑھا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سبحان اللہ، کتنی عظیم الشان اس کی یہ فضیلت ہے اور اس کی برکت ہے کہ 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے 1/3 قرآن پاک کا ثواب، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 قرآن پاک کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ آئیے سورہ اخلاص کی بے شمار حقائق اور معارف کا خزینہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن ان میں سے ایک موتی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ سورہ اخلاص توحید کامل کا بیش بہا خزانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، وہ سورہ اخلاص کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو شرک سے ویسے ہی پاک فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ویسے ہی شرک سے نفرت ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں وہ شرک کے قریب تک نہیں جاتے،
لیکن اس سورہ مبارکہ کا کمال یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا شرک کے ہر طرح کے خدشے سے بھی اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس ایک واقعہ آیا ایک صحابی کا کہ وہ کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے صاحب ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، اور یہ نماز میں اکثر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سورہ اخلاص کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس پر عمل کیوں زیادہ کرتے ہو کہ ہر رکعت میں تم سورہ اخلاص پڑھتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس سورت سے محبت رکھتا ہوں، سورہ اخلاص سے میں محبت رکھتا ہوں۔ نبی مکرم نور مجسم شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سورہ کی محبت جو تم سورہ اخلاص سے رکھتے ہو، اس سورہ کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا تم اس سورت سے محبت رکھتے ہو تو یہ سورت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ سبحان اللہ، سورہ اخلاص کی کس قدر فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انصار قبیلہ میں سے ایک شخص قباء کی مسجد میں لوگوں کی امامت کیا کرتا تھا۔ وہ جب بھی کوئی سورہ فاتحہ کے بعد شروع کرتا تو اکثر وہ سورہ اخلاص پڑھتا بجائے کسی اور سورت کے پڑھنے کے، اور پھر کوئی دوسری سورت پڑھتا۔ ہر رکعت میں اس کا یہی عمل ہوتا کہ سورہ اخلاص کو لازم وہ تلاوت کرتا۔ اس کا یہی عمل تھا۔ اس کے ساتھیوں نے اس سلسلے میں اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ تم پہلے یہ سورہ پڑھتے ہو اور صرف اسی کو کافی خیال نہیں کرتے بلکہ دوسری سورہ بھی اس کے ساتھ ضرور پڑھتے ہو، یا تمہیں صرف اسی کو پڑھنا چاہیے ورنہ اسے چھوڑ دینا چاہیے اور بجائے اس کے کوئی دوسری سورہ پڑھنی چاہیے۔ اس شخص نے کہا، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اب اگر تمہیں پسند ہے کہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں تو میں برابر پڑھاتا رہوں گا، ورنہ میں تمہیں نماز پڑھانا چھوڑ دوں گا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ان سب سے افضل ہیں، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کے علاوہ کسی اور شخص کو امام بنائے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لائے تو لوگوں نے اس واقعہ کی خبر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں نے تمہاری شکایت کی ہے، اور شکایت یہ ہے کہ تم کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص کو لازم اپنے لیے سمجھتے اور اس کی تلاوت کرتے ہو۔ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس سورہ سے بڑی محبت ہو گئی ہے، اس میں اللہ کی توحید ہے اور باطل لوگوں کا اس میں رد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس سورت کی محبت جنت میں لے جائے گی۔ یہ سورہ ایسی ہے، اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی، یعنی جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو میرے دوستو، بزرگوں اور ہمارے پیارے ناظرین، سورہ اخلاص کی آپ نے فضیلت کو اختصار کے ساتھ سنا۔ یہ کتنی عظمت والی ہے، کتنی شان والی ہے، کتنے مقام والی ہے، اور کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر فضائل رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پڑھنے والے کو کبھی مایوس اور ناکام نہیں کیا۔ جو بندہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ جو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ جادو کے اثرات سے اسے محفوظ فرما لیتے ہیں، اور اگر اس کے اوپر جادو چلا ہوا ہے تو جادو ٹوٹ جاتا ہے، جادو کرچیاں ہو جاتا ہے، جادو برف کی طرح پگھل کر، موم کی طرح پگھل کر
پانی کی طرح پسینے کی طرح اس کے جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص بہت برکت والی ہے، اسے آپ نے نوافل میں 2 رکعت کر کے 4 نوافل ادا کرنے ہیں، اور ان 4 نوافل کے اندر 3 مرتبہ ہر رکعت میں آپ نے اسے تلاوت کرنا ہے۔ پھر دیکھیے انشاءاللہ دنیا جہاں کی دولت آپ کے قدم چومیں گی، اور دنیا جہاں کی دولت سے آپ کی جھولیاں معمور ہو جائیں گی، بھرپور ہو جائیں گی۔ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں گے۔ یاد رکھیے اس عمل مبارک کی ہر ایک کو اجازت ہے، تمام امت مسلمہ کو اس کی اجازت ہے۔ اس کے لیے آپ کمنٹ کے اندر ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ لکھیں، اپنا نام لکھیں، اپنے سٹی کا نام لکھیں، کیونکہ ہماری خانقاہ اولیاء رضویہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ میں جو اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں، آپ کے نام لے کر وہ دعائیں آپ کے لیے کی جائیں اور ان دعاؤں میں آپ کو شامل کیا جائے۔ اس لیے آپ اپنا نام اور اپنے سٹی کا نام اور اپنا مقصد لکھ کر ضرور بھیجیے گا، اور اگر اپنا مقصود نہیں لکھ سکتے، مقصد نہیں لکھ سکتے، تو اپنا نام اور اپنے سٹی کا، اپنے کنٹری کا نام لکھ کے کمنٹ کے اندر بھیجیے گا، تاکہ آپ کو ان اجتماعی دعاؤں میں شامل کیا جا سکے۔ 12 ربیع الاول شریف کو دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ حسنین آباد گلبرگ 3 لاہور کینٹ پاکستان میں ایک اجتماعی دعا کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں تمام امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے، تمام امت مسلمہ کی فلاح کے لیے اور سب کے استحکام کے لیے، تمام اسلامی ممالک کی حفاظت کے لیے، بالخصوص ملک پاکستان کے استحکام اور سلامتی کے لیے، عالم اسلام کے استحکام اور سلامتی کے لیے، اور تمام امت مسلمہ کے استحکام اور سلامتی کے لیے بالخصوص دعا مانگی جائے گی۔ ان دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور اپنے ناموں کو کمنٹ میں بھیجیے گا، اور اپنا مقصود بھی بھیجیے گا، اپنا مقصد بھی لکھ کر بھیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے گا۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اسے لائک کیجئے، اسے فالو کیجئے، اسے دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، فارورڈ کیجئے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنی آراء سے، اپنی قیمتی تجاویز سے ہمیں آگاہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔